खुदावंद यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब मौजूद हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। आप हमारे साथ इतनी मालूमात और इतनी सारी जो स्ट्रगल है, जो आप रिसर्च करते हैं, वो शेयर करते हैं और हमारे व्यूवर्स उससे बहुत ज़्यादा महजूज होते हैं और उनके लिए ये बहुत फ़ायदा मंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। पास्टर साहब, हम मुख्तलिफ तहज़ीबों के बारे में बात कर रहे हैं और आज एक सवाल आया बाबली तहज़ीब के बारे में, जो कि कदीम तहज़ीब है और यकीनन उसका बाइबल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। तो हम जानना चाहते हैं कि आज आप बताइए कि बाबली तहज़ीब के बारे में और उनके जो अहम साइंसदान हैं उनके बारे में कुछ हमें बताइए। बाबली तहज़ीब यकीनन एक कदीम तहज़ीब है और इनका जो दौर है वो थोड़ा सा बीच में मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि एक जो दौर है उसमें इब्तदाई दौर है जो कि तूफ़ान नूह के फ़ौरन बाद है। उस दौर में बाबल ने सही तौर पे कह लीजिए तरक्की की और बाबल की तहज़ीब उस वक्त बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी, जो नमरूद बादशाह के ज़माने में परवान चढ़ी और उसने ही एक्चुअली इस इलाके का नाम जो रखा बाबली तहज़ीब, वो उसी जो है वो दौर में हुआ। और उसने सिनार का इलाका, शिनार, जो सिनार की जगह है उसे शिनार भी कहा जाता है। आर के माना है रोशनी, जो बाबली तहज़ीब में जिसके माना थे रोशनी, और शिन के माना थे पहाड़, रोशनी का पहाड़ या नूर का पहाड़, तो हम इसे कोहे नूर भी कह सकते हैं। दुरुस्त। तो वो नाम उसने रखा था। और फिर उसने और भी शहर बसाए जिसमें अर्क है, कलना है, इकाद है, ये भी उसी ने बसाए थे। तो इकादी तहज़ीब का असल में बानी एक तरह से नमरूद है। सही। तो इस वजह से वो जो दौर था वो बाबली तहज़ीब का, समझ लीजिए कि अकादी तहज़ीब हो या बाबली तहज़ीब हो, वो एक ही जैसी है। सही। और उसके बाद फिर वक्फ़ा आता है जब वो नमरूद की डेथ हो जाती है या उसके बाद जो है फिर वो दूसरे बादशाह उसको ज़्यादा देर संभाल नहीं पाते हैं, तो फिर एक वक्फ़ा है, लंबा वक्फ़ा है। तो फिर 6ठी सदी कबल मसीह के करीब, 7वीं से 6ठी सदी कबल मसीह में ये नबूकदनज़र के ज़माने में ये दोबारा परवान चढ़ते हैं। सही। ठीक है, जो कि दानियल बाद के दौर में हुआ, जो दानियल नबी था और उसके दोस्तों के ज़माने में। तो उस वक्त नबूकदनज़र ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की दी इस मुल्क को और इसके नाम को काफ़ी शोहरत मिली। तो उस वक्त ये वर्ल्ड एम्पायर बना। उस दौर में ये काफ़ी परवान चढ़ा ये इलाका और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी बना, इस तरह से कहा जा सकता है। जी हाँ। तो उस वक्त का जो उस दौर में इनका जो पहला दौर था नमरूद के ज़माने में, जो बाबली तहज़ीब का दौर था, वो थोड़ा सा फ़र्क टाइप का था या फ़र्क था। और फिर जो बाद में जो दौर आया है नबूकदनज़र के ज़माने का, ये थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि बीच में काफ़ी सदियों का फासला है और बल्कि कहना चाहिए कि 1000 साल का से भी ज़्यादा का अरसा मौजूद है, हज़ारों साल का अरसा है। दुरुस्त। तो लेकिन ये ज़रूर है कि वो उनका तरीक़ाकार, इसमें काफ़ी बातें मुश्तरक रही हैं। जो बातें जो अकादी तहज़ीब में थीं, जो बातें जो उस वक्त की बाबली तहज़ीब में थीं, वो उनके जो बादशाह थे, मैंने पहले बताया कि वो उनके लिए समझ लीजिए कि मजहबी रहनुमा भी होते और सियासी रहनुमा भी होते और उनका ही काम था कि वो स्कॉलर्स हों, वो उलमा भी हों या आलिम भी हों। सही। तो इसलिए वो अपने इर्द गिर्द ऐसे उलमा को जमा करते थे जो उनके इल्म में इजाफा भी करते रहें और साथ में उनको अच्छे मशवराजात भी देते रहें। मुशावरती कमेटी जो होती है, उनकी मुशावरती जो ग्रुप होता, वो ज़्यादातर उलमा पर मुश्तमिल होता। सही। बुजुर्गों को जमा करते या जैसे भी जो भी उनकी नज़र में अक्लमंद होता जिस तरीके से भी, तो वो उनको जमा करते थे। तो इस वजह से फिर इनके मजहबी जो मामला थे, मंदिर बनाने हैं तो मंदिरों के लिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई ऐसा पुजारी होना चाहिए जो उन्हें उनके माबूदों की, कह लीजिए, जो उनके माबूदों की अपनी इल्हामी या इलाही बातें उनको बताता रहे, डिविनेशन उनके लिए करता रहे, या उनके माबूदों के ओमेन्स जैसे कहा जाता है, या उनके कलाम जो होते थे वो नबूवती कलाम हो या जैसे भी वो उनके मुताबिक,
تو وہ ان کو بادشاہوں کو ملتے رہیں. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے اپنے جو بھی معبود تھے ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا ان کی باتوں کو جاننے کے لیے انہیں ستاروں کا سیاروں کا علم ہونا ضروری ہے. صحیح. اور ستاروں سیاروں کی اسٹڈی کے لیے انہیں آسمانی یا فلکیاتی نظام کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس لحاظ سے وہ کیا تھے؟ وہ ایسٹرولوجرز بھی ہوتے اور ایسٹرونومرز بھی ہوتے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی نجومی بھی مانے جاتے اور ساتھ میں ماہرین فلکیات بھی مانے جاتے. تو اس لیے نجومی اس لحاظ سے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو نبی نہ ہوں، اوکے. تو وہ نجومی ہے. جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا نہیں ہے، جو اس کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچانے والا، تو وہ آسمانی سیاروں ستاروں کی گردش کو دیکھ کر وہ لوگوں کے حالات بتانے کی کوشش کرے یا بتائے تو اسے نجومی کہا گیا ہے. صحیح. تو یہی چیز جو تھی وہ ان کے ایسٹرولوجرز ہوتے تھے. تو ان کو ہی سائنسدان مانا جاتا تھا کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار اور بہت جو ہے وہ انٹلیکٹ ہوتے. ان کی ذہانت جو تھی وہ بہت زیادہ ہوتی. تو بابلی تہذیب میں یہ دونوں ادوار میں مختلف جو ہے وہ سائنسدان ہوئے. اس دور میں نمرود بذات خود ایک سائنسدان تھا. نمرود کے بارے میں تو ہم پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ڈیمی گاڈ تھا. وہ ہاف ہیومن ہاف جائنٹ تھا. اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب چاہتا تھا جائنٹ بن جاتا تھا اور جب چاہتا تھا انسان بن جاتا تھا. اسے جب شدید غصہ آتا تو وہ جائنٹ بن جاتا. اور جو ہلک مووی ہے اس پر بھی بات کر چکا ہوں میں کہ نمرود کو اسٹڈی کر کے ہی، اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے ہی تو ہلک مووی بنائی گئی ہے کہ وہ گرین کلر کا ایک جائنٹ سا بن جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ مینڈک کا جو ہے وہ ڈی این اے وغیرہ ٹرانسفر کیا گیا، جس بھی طریقے سے اس میں جینیٹک میوٹیشن کی گئی، اس میں جو بھی چیز اس کو مینڈک کی لگا کے اس مووی میں دکھائی گئی ہے تو اس سے کیا ہے اس میں تبدیلی رونما ہوتی. تو جو نمرود تھا، نمرود میں یہ شروع سے تھا معاملہ کیونکہ اس کے آباء و اجداد میں یہ نسل چلی آ رہی تھی. صحیح. وہ جائنٹس کی نسل میں سے تھا درست. کیونکہ وہ حام کی نسل سے تھا جو حضرت نوح کے تینوں بیٹوں میں سے ایک تھا. درست. تو وہ حام کی نسل میں سے یہ جائنٹس آئے ہیں اس طرح سے. تو ان میں سے نمرود بھی تھا. تو یہ جو تھا، اب اس کے پاس جو تھا وہ اپنے جائنٹس کے تعلق سے بھی علم موجود تھا اور اسی نے بابل کا برج بنوانا شروع کیا جو پہلی سب سے بڑی جو تھی عمارت بنائی گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ سائنسدان تو تھا. اور یہ نمرود کی ساری جو تھی وہ پلاننگ تھی، اس کا اپنا ایک سیٹ اپ تھا. اس نے انجینئرز مقرر کیے، اس نے لوگوں کو مقرر کیا اور ان کو طریقہ بتایا کہ ایسے ایسے بناؤ. درست. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو اس دور میں اس کے پاس موجود تھی. اور اس کے بعد جو اس کی بیوی بنی سیمیرامس، وہ ماہر جو ہے وہ آرکیٹیکچرل وہ بھی ماہر تھی. وہ ملکہ بھی بنی اور وہ ساتھ میں جادوگرنی بھی تھی. اور جادوگرنی کے حساب سے اگر میں بات کروں تو اس دور کے جادوگر جو تھے وہ آج کے دور کے جادوگر سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے پانی بھرنے والے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم، جو پوشیدہ ہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں. جو اوپن ہیں یا جن کے بارے میں میڈیا دکھاتا ہے وہ تو سمجھ لیجئے کہ بس بچوں کا کھیل ہے. درست. تو اس دور کے جو جادوگر تھے وہ بہت ہی یعنی بڑے پیمانے پر اور بڑے جو ہے وہ قسم کے جادوگر ہوتے تھے، خطرناک قسم کے جادوگر بھی ہوتے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ کیا کر لیتے، آپ جو ہے وہ یعنی اپنی لاٹھی کو وہ سانپ میں تبدیل کر سکتے تھے. درست. اور ایسا بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہوا. صحیح. کئی صدیوں کے بعد کی بات ہے یہ. جی ہاں. تو وہ پانی کو خون میں تبدیل کر سکتے تھے، وہ بارش برسا سکتے تھے، وہ طوفان لا سکتے تھے. اس قسم کے جادوگر تھے وہ. تو یہ سوچئے کہ یعنی ان کا لیول کیا ہوگا. بالکل درست. تو وہی چیزیں جو تھیں وہ انہیں جس طرح سے ملی تھیں، جو ان کا جادو انہیں ملا تھا، وہ ان کے وہ گرائے گئے فرشتوں اور جو ہے وہ ان کے جو اولاد جائنٹس ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ان کے پاس یہ قوتیں آئی تھیں. اور نمرود کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسی ہی طاقتیں تھیں اور اس کی بیوی بھی ایسی بہت سی طاقتوں میں مہارت رکھتی تھی. صحیح. یعنی ایک لکڑیوں کا یا تنکے کا جو ہے وہ چھوٹا سا گولا بنا کے
اس کو جو ہے وہ اس میں سے بدروہیں بولنا شروع کر دیتی تھی. یعنی وہ تنکے کا گولا جو ہے تنکوں کا وہ بولنا شروع ہو جاتا تھا. تو سوچئے یعنی کہ ان کا جو ہے پیمانہ یا لیول کیا ہے. اور ایسا افریقہ کے وچ ڈاکٹرز کے بارے میں جو ہے وہ کچھ جو ہسٹورینز ہیں جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں. کچھ جو مشنری حضرات ادھر گئے ہیں, ایک بہت جو ہے وہ بڑا نام ہوا ہے مشنری جو ہے وہ تھے ڈیوڈ لیونگ سٹون. تو افریقہ میں وہ گئے ہیں اور پیدل انہوں نے بہت زیادہ افریقہ کے جنگلوں میں منادی کی, قبائل میں. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنی کتب میں تحریر کیا ہے کہ یہ تو بارش بھی برسا دیتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, ہم دعا کرنے کے لیے اگر بیٹھے ہیں تو اچانک سے جو ہے وہ تیز آندھی آنا شروع ہو جائے گی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک ان کا وچ ڈاکٹر کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات وہاں پر ہوئے. اور یہ گولے جو ہے وہ لکڑی کے یا ان کے جو ہے گھاس پھوس کے تنکوں کو جمع کر کے گولا بولنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہوئے. تو یہ چیز جو تھی وہ اسی چیز کو وہ سائنس بھی سمجھتے تھے, اور یہ ریلیٹڈ تھا کچھ سائنس سے بھی کسی حد تک. لیکن وہ جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا نمرود اور اس کی بیوی سمیرابس, تو وہ دونوں جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ذہین بھی تھے, اور اس لحاظ سے ساتھ میں ان کے پاس یہ جادوئی قوتیں بھی تھیں. تو وہ اپنی ان قوتوں کا استعمال کر کے بڑا جو ہے وہ کام کر رہے تھے, اور اپنا انہوں نے جو بھی نظام اس وقت بنا رکھا تھا وہ چلایا. ایک مذہب انہوں نے اسٹارٹ کر دیا, الگ سے سورج دیوتا کی پوجا کا سلسلہ شروع کر دیا. تو وہ سارا سلسلہ, تو انہوں نے ایک کیلنڈر سسٹم بھی سیٹ کیا, جو سولر کیلنڈر تھا اس کے لحاظ سے وہ انہوں نے سیٹ کیا. اور وہ جو سیارہ مشتری ہے جوپیٹر ہے وہ اس کی جو تھے وہ عبادت بھی کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اور پھر سیٹن کی بھی جو زحل ہے اس کی بھی جو ہے پوجا کی جاتی. وہ یہ یعنی عجیب جو ہے وہ ملغوبہ قسم کی جو ہے وہ ان کی میتھولوجی تھی. صحیح. لیکن وہ تھی تو لوگ اس کو مانتے تھے. مچھلی کی بھی پوجا کرتے. ان کا جو سب سے بڑا پنڈت ہوتا, جو ان کے مندر کا سب سے بڑا پروہت ہے, اس کے جو ہے وہ اسے جو تاج پہناتے تھے, وہ ایک بڑی مچھلی پکڑتے اور اس کے جو ہے وہ اس کا منہ کیونکہ کھلتا تھا اوپر سے, تو اس کو جو ہے وہ اندر سے صاف کر کے پریزرو کرتے, اور اس کی جو ہے دم تک ایک حصہ جو ہے وہ اندر سے گوشت والا حصہ سارا اتار دیتے, اور دم تک وہ اس کے نیچے جو ہے وہ رہنے دیتے. سر کے ساتھ ہی وہ حصہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے, سکن اس کی جڑی ہوئی ہے اور دم تک موجود ہے. تو وہ اس کو تاج نما بنا کر تو وہ اس پنڈت کے سر پہ رکھتے تھے, تو وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ عبادتیں یا اپنی جو ہے وہ کیا کرتا تھا. تو یعنی اس کو یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ یوں کھلتی تھی, مچھلی کا منہ کھلا ہوا ہے تو سر پہ رکھا ہوا ہے, تو اس طرح سے وہ ٹوپی بن جاتی تھی, تو وہ اس کو سر پہ رکھا ہوتا. تو یہ اس کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مچھلی کیونکہ پانی میں رہتی ہے, تو پانی جو ہے وہ آسمان کی نشاندہی کرتا ہے, یا پانی آسمان کی علامت ہے. تو اس وجہ سے یہ آسمان کو جو ہے وہ آسمانی جو بھی باتیں پتہ چلنی ہے وہ ان کو آسانی سے پتہ چلیں گی. اب تو مچھلی کیونکہ پانی میں ہی سانس لیتی اور منہ میں پانی بھی لیتی ہے, تو وہ اس کے پانی جو ہے وہ اندر جاتا ہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ ایک تشبیہ بھی تھی, استعارہ بھی تھا کہ اس سے کیا ہوگا کہ آسمانی باتیں ان تک پہنچیں گی. تو اس سے جو ہے وہ جو بھی انہوں نے کیلنڈر وضع کرنا ہے یا لوگوں کو بتانا ہے یا نبوتیں اپنی کرنی ہیں, تو وہ اس لحاظ سے وہ اپنی نبوتیں کرتے تھے. ٹھیک. پھر انہوں نے جو ہے وہ ایسے پتھروں کا جو ہے وہ ایسا سانچہ بنا کے رکھنا ہے, یا پتھر اس ترتیب سے رکھنے ہیں جن کو وہ جانتے تھے کہ کس اینگل پر کس زاویے پر رکھیں, تو پھر اس سے کیا ہے وہ ان کو بہت سی باتیں جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے جائنٹس کے ساتھ ان کا ریلیشن ہو یا کچھ بھی ہو. تو جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی بار کہ وہ کرسٹل پتھر ہوتے ہیں, تو ان کو لے کر تو اس کو کیا کرتے تھے, اس کو بطور جو ہے وہ ٹرانسمیٹر کے استعمال کیا کرتے تھے. تو ٹرانسمیٹر اس لحاظ سے کہ جو ریڈیو ہے ہمارا, ریڈیو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے یا ریڈیو ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں بڑی جو ہے پیچیدہ سی مشینری لگی ہوتی ہے, اس میں چھوٹے بٹن بڑے بٹن اور عجیب و غریب سے سلنڈر لگے ہوتے ہیں, عجیب و غریب سرکٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کو نوب گھماتے ہیں تو ہمیں آوازیں اور کنیکشن یا چینلز ملتے ہیں, جس میں ایف ایم جو ہے فریکوینسی ہوتا ہے. درست. تو اب دراصل
یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اتنی پیچیدہ مشینری کے ذریعے آپ کو سگنل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح. یہ بہت آسان میتھڈ تھا. اچھا. ٹھیک ہے، جس کو صرف ہماری تاریں بیچنے والی کمپنیاں، کیپیسٹر بیچنے والی کمپنیاں، ساؤنڈ سسٹم بیچنے والی کمپنیوں نے جو ہے وہ اس میتھڈ کو دبائے رکھا اور لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو وہ کیسی لگے، لیکن پھر بھی تو وہ یہ ہے کہ کرسٹلز جو ہے وہ صاف، جو کرسٹل پتھر ہوتا ہے وہ چمکدار، اور جو ہے وہ اس کی مخصوص جیومیٹریکل کٹنگ ہوتی ہے جو زمین میں دبے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، جہاں پہ خاص طور پہ لاوا وغیرہ جو ہے وہ آتا ہے تو ان ایریاز میں وہ مل جاتے ہیں، تو وہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتھر جو ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے پتھر ہی اصل میں کرسٹل بن جاتے ہیں، ٹھیک. جن میں قیمتی پتھر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا. تو ان پتھروں کو، کرسٹل کو کیا کیا جائے کہ اگر آپ اس کو کسی اونچی بلند جگہ پر لے جائیں اور تانبے کی تاریں، تانبا جو ہے وہ اس کی تاروں کو آپ اس کے نیچے لپیٹ دیں. ٹھیک ہے، اور اس کو پلر کی طرح اونچی پہاڑ پر جو ہے وہ، یا کسی جو ہے وہ مندر کی بالکل اوپر والی ٹاپ پر اس کو فکس کر دیں، لگا دیں، اور اس کی تاروں کے جو ہے وہ سروں کو نیچے لے آئیے، تو آپ وہاں پہ کوئی ریسیور لگا لیجیے. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو وہ تو چھوٹے مختلف قسم کے برتن بھی لگا لیتے تھے، جو انہوں نے پلیٹیں بنائی ہوتی تھیں اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی. زبر. تو وہ تاریں جو تھیں، وہ جو کرسٹل ہے وہ آپ کا ٹرانسمیٹر اور ٹرانزسٹر ریڈیو ہے، ٹھیک. بس آپ نے اس کے ساتھ تاریں لگانی. تو کرسٹل میں جو مالیکیول کی فارمیشن ہوتی ہے، جو ایٹمز کا سٹرکچر ہوتا ہے، وہ ٹرانزسٹر کا کام کرتا ہے، صحیح. ریڈیو کا کام کرتا ہے، وہ ریڈیو ویوز کو کیپچر کرنے کا کام کرے گا، اور تاریں جو لگی ہوں گی وہ کیبل آپ کی جو ہے وہ اس کو ریسیو کر کے آپ تک جو ہے اس کے سگنلز پہنچا دے گی. ٹھیک ہے، وہ بجلی کی شکل اس کو دے گی، وہ اس میں سے گزرے گا، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی برتن لگایا ہے، میٹل کا کوئی بھی لگا لیجئے، 2 برتن لگائیں دونوں تاروں کے کناروں پر، تو آپ کو جو ہے وہ اس کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. صحیح. تو وہ جالی نما لگاتے تھے، اس سے آوازیں آتی تھیں. ٹھیک. تو یہ جو تھے نمرود اور اس کی بیوی نے ایسے جو ہے وہ کرسٹلز کا نظام بھی رکھا تھا. صحیح. تو وہ سن کر اپنے جو ہے وہ مذہب کے تعلق سے یا اپنے مذہبی اعتبار سے وہ لوگوں کو مختلف جو ہے وہ نبوتیں کیا کرتے تھے. صحیح. تو انہوں نے کیلنڈر سسٹم سیٹ کروائے، انہوں نے بہت سے چیزیں سیٹ کیں، انہوں نے جو سیاروں ستاروں کی گردش تھی اس کو سیٹ کیا. یہ اس دور میں بھی انہوں نے کیا. صحیح. انہوں نے جو خاص طور پہ ان کا کام یہ تھا کہ ہم اپنی سلطنت کو وسعت دیں، درست. اور اس میں وہ جس حد تک بھی کامیاب رہے، لیکن ان کی حکومت جو تھی وہ تھوڑی سی ڈویژن کا شکار ہو گئی. جب نمرود کی ڈیتھ ہو گئی، جی. تو نمرود کی ڈیتھ میں جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ ابراہم کے زمانے میں مارا گیا یا ابراہم کے بھی بعد مارا گیا. ٹھیک. اور وہ شاید یہ بھی جو ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ یعقوب کے بھائی عیساؤ کے ہاتھوں مارا گیا. صحیح. اب اس میں جو ہے وہ جو سچائی ہے وہ اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو اگر پھر وہ نکل بھی آئے گی، کوئی اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک. لیکن وہ یہ ہے کہ جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ابراہم کے بھتیجے لوط کو، حضرت ابراہم کے بھتیجے حضرت لوط کو جب وہ کچھ 5 بادشاہوں کی بادشاہیوں نے حملہ کر کے تو ان قید کر لیا، یا ان کو جو ہے بندی بنا کر لے گئے، ان کو قیدی بنا کر لے گئے، تو ان میں سے ایک امرافل بادشاہ بھی تھا. جی. ٹھیک ہے، تو امرافل بادشاہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نمرود کا دوسرا نام ہے. اوہ. ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ وہ سنار کی سرزمین سے آیا تھا بادشاہ. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہی بادشاہ تھا. تو پھر جو ہے وہ حضرت ابراہم جب جا کر اپنے بھتیجے کو چھڑواتے ہیں، سدوم عمورہ کے لوگوں کو چھڑواتے ہیں سب کچھ، تو شاید وہ اس وقت مارا گیا، امرافل یعنی نمرود. ٹھیک. تو باقی جو ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بعد میں مارا گیا اس کے حضرت یعقوب کے بھائی عیساؤ کے وسیلے. تو ٹھیک. ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن دونوں بھی صورتوں میں یہ نمرود جب مارا گیا تو پھر اس کی بیوی نے سلطنت کی کمان سنبھالی. تو وہ زیادہ تر جادو پر جو ہے وہ بیس کرتی تھی اس کی حکومت، اور اس نے بہت کچھ جو ہے وہ بنایا بھی. اس نے ایسی جو ہے تعمیرات بھی مزید کروائیں. اس نے بجلی سے چلنے والی بیٹریاں جو ہے وہ بجلی والی بیٹریاں بنانا شروع کر دیں، سیلز بڑے بڑے بنوائے جن کا استعمال کیا جاتا تھا، اور بجلی کے بلب بنوائے، برقی کمکمے اس نے لگوائے. تو
یعنی یہ بجلی جو ہے وہ ہم نے نہیں سٹارٹ کی، یہ اس دور سے چلی آ رہی. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ چلتا رہا. اور ساتھ میں انہوں نے جو کچھ چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے کتبے بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور ان کا بہت بڑا مندر تھا جس میں وہ کتبے بھی محفوظ کرتے تھے، اپنے لوگوں کو بھی سکھاتے تھے، کاتب بھی بناتے تھے، تاکہ وہ سب سے اہم بات یہ ہوتی کہ معاشرے میں اس کی عزت زیادہ ہوتی تھی جو کاتب ہوتا تھا. ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ وہ لکھنے میں اور پڑھنے میں ماہر ہے. درست. ٹھیک ہے، تو پڑھے لکھے کی بہت عزت تھی. اب کا پتہ نہیں ہے. بہرحال تو اس دور میں تو بہت تھی. پھر اس کے بعد جب میں دوسری تہذیب پر آتا ہوں تو اس سے جو ہے وہ اس کے پاس وہ گزشتہ تہذیبوں کا بہت کچھ تھا، یعنی گزشتہ تہذیبوں سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہوا تھا. صحیح. اور اس میں ایک اور چیز تھی، جو پہلی تہذیب بابلی تہذیب گزری تھی، انہوں نے اپنے لیے سرنگیں بھی بنوائی. بابل کے علاقے سے، میسوپوٹامیہ کے علاقے، موجودہ عراق کے علاقے سے انہوں نے سرنگ بنوا کر تو کس طرح سے دریائے فرات کے نیچے سے سرنگ گزاری. درست. ٹھیک ہے، ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جی ہاں. لیکن وہ سرنگ جو تھی وہ فن تعمیر کا شاہکار ہے. درست. ٹھیک ہے، اور آج بھی اس کی باقیات جو ہیں وہ سائنسدانوں کو ملیں، ان آرکیولوجسٹ کو ملیں، تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل بتائی. درست. تو وہ فن تعمیر یہ ہوا کہ اس کے ذریعے اس نے اپنی بہت سی جو ٹیبلٹس تھے، اپنے جو کتبے تھے، سمیرامس ملکہ نے جی. وہ دوسرے علاقوں میں منتقل کیے. ٹھیک. جو کچھ اسرائیل کے قریب اور ساتھ میں جو اس کا شام کا علاقہ تھا، جسے اسوری حکومت بھی بعد میں بنی اور آرامی حکومت بھی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ جو تھا انہوں نے وہاں پر بھی جا کر اپنی جو ہے بہت سی چیزیں وہاں پر محفوظ کی. تو ایک لائبریری وہاں پر بھی بنائی تاکہ اگر کبھی خدا نخواستہ ہمیں نقصان پہنچے بابل کی سلطنت میں یا ہمارے مین دارالحکومت میں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اس کا حل یوں نکالیں کہ اپنی چیزوں کو محفوظ کر لیں. وہ ساتھ میں کون کون سی جگہوں پر سونا ملتا ہے، کون سی جگہوں پر قیمتی پتھر ملتے ہیں، کون سی جگہوں پر ہمیں فصلیں کس طرح سے اگانی چاہیے، یہ بہت سی باتیں تحریر کروا کے اس نے جو ہے وہ کتبے بنوائے اور ان کو جو ہے وہ دوسری جگہ پہ منتقل کیا. بہت خوب. تو جس کی وجہ سے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ وہ علم کا خزانہ اس نے جو تھا وہ بنوایا. تو یہ ساتھ میں اس کا جو ایسٹرالوجی کا سسٹم تھا، یہ علم نجوم کے تعلق سے، تو اس میں بھی اسے کافی مہارت تھی. تو اس نے ایک جو ہے وہ خاص کتبہ لکھوایا جس میں یہ تھا کہ جب چاند دوپہر کے وقت نکلے، خاص دوپہر کے وقت نکلے، ٹھیک. تو اس وقت اس کے دونوں کنارے نیچے کی طرف ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ سیلاب آئے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس نے چاند کے اسٹڈی کر کے، چاند کی موومنٹ کی اسٹڈی کر کے پریڈکشن کی ایک. ٹھیک ہے. سمجھ لیجئے کہ آنے والے وقت کے تعلق سے اس نے جو ہے وہ تجرباتی جو معاملہ ہوا تھا اس کو لکھوا دیا. ٹھیک ہے. اور بعد میں علماء نے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا اور ثابت ہوا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے تھا یا کیا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ تجرباتی جو تھا ایک جو ہے وہ اس نے معاملہ اس کو تحریر کر لیا. ایکسپیریمنٹل جو تھے وہ ریزن اس نے لکھ لی کہ اس وجہ سے چاند جب ایسے کرے اور دوپہر کے وقت نظر آئے، پھر اس کا رخ نیچے کی طرف ہو، تو پھر کیا ہے، وہاں زمین پر سیلاب آئے گا. تو اکثر ایسا ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں وہ تھے وہاں پر آتا ہو. سائنٹسٹ نے اس چیز کو بعد میں دیکھا بھی کہ جو ہے وہ کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے. صحیح. افریقہ میں کئی جگہوں پر ایسا ہوا، پھر جو مڈل ایسٹ کے کچھ ایریاز میں ایسا ہوا. تو یقیناً وہ جس ایریا میں تھی وہ مڈل ایسٹ کے قریب ہے، عراق کا علاقہ مڈل ایسٹ کا ہی علاقہ کہلاتا ہے. تو وہاں پر اس نے دیکھا اور دریائے فرات میں سیلاب آتا ہوگا، دریائے دجلہ میں جو ہے وہ سیلاب آتا ہوگا. تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں جو تھیں، یعنی یہ ایک جو ہے وہ بات ہے جو اس نے لکھی بتائی گئی. اور بہت سی چیزیں اس نے پریڈکٹ کی جن کے بارے میں جو ہے وہ لکھا گیا. وہ جو ان کے کتبے تھے انہوں نے اپنی تحریروں میں ان پہ لکھا، کیوں نہیں فارمز میں لکھا، ان کو ہیروگلفس کی طرح کا، تو اس میں لکھا. تو وہ جو لوگ تھے وہ اس کو دیوی ماننا شروع ہو گئے تھے اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا بیٹا تموز جو ہے جس کا نام بائبل مقدس میں بھی ہمیں ملتا ہے، تو اس کی پوجا پھر کی جانے لگی.
پھر بعد ازاں اس نے تموز سے شادی کر لی، اپنے ہی بیٹے سے اس نے شادی کر لی، اور پھر جو ہے وہ اس نے اسے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہی سورج دیوتا ہے، ٹھیک کیونکہ پہلا جو سورج دیوتا تھا وہ نمرود تھا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا بیٹا جو ہوگا وہ بھی سورج دیوتا ہی ہوگا۔ نمرود مر گیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا، اور ابھی جو ہے وہ اس نے اپنے بیٹے کی صورت میں جنم لیا ہے، تو اس وجہ سے میں اس سے شادی کر رہی ہوں، کیونکہ میں سورج دیوتا کی بیوی ہوں، میں چاند دیوی ہوں، اس وجہ سے کیا ہے مجھے سورج دیوتا کی ہی بیوی بننا ہے۔ صحیح تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ساتھ میں اس نے اور بھی مذہب میں اور بھی کئی چیزیں شامل کی۔ ماں اور بیٹے کا مذہب جو ہے وہ اس چیز کو پروان چڑھایا کہ ماں کی عزت جو ہے، ماں جو ہے وہ بیٹے کو، ماں دیوتا کی ماں ہے تو اس وجہ سے ماں کی زیادہ قدر کی جائے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی تعلیمات اس نے بڑھائیں بھی، پھیلائیں بھی، اور اس کے بعد پھر جو تھا وہ جب ان کی زبان میں اختلاف پڑا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں بہت سے علاقوں میں تتر بتر بھی ہوئے وہ لوگ، درست تو وہی سوچ اور وہی مذہب لے کر وہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ بے شک ان کی زبان تو چینج ہو گئی، جی لیکن یہ ہے کہ وہ سوچ اور مذہب لے کر، اپنی تعلیمات لے کر وہ ادھر ضرور گئے، ٹھیک ہے۔ درست تو اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ خدا کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے، جو حضرت نوح کی اولاد تھی، جی جس میں کینان اور دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے، جس میں سام، حام اور یافت ہیں جو ان کے آباء و اجداد تھے، اور وہ ان کی ڈیتھ کا ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کب ان کی ڈیتھ ہوئی، صحیح کتنے 100 سال وہ زندہ رہے۔ درست تو کافی برس جو تھے وہ ان کو سکھاتے بجھاتے رہے، لیکن جو جس طرف کو چل پڑا وہ اسی طرف کو اپنی راہ لی اس نے۔ صحیح اور لیکن خدا جو تھا وہ اپنے لوگوں کا ایک جو تھا، ایک گروہ، ایک تہذیب، ایک خاندان جو تھا، اس کو پروان ضرور چڑھاتا رہا صحیح تاکہ وہ خدا کی قربت اور نزدیکی میں چلیں۔ اور دنیا کی دوسری اقوام جو بن گئی ہیں تو سب ایک ہی بہن بھائی، لیکن ایک ہی خاندان سے ہیں، لیکن خدا سے دور ہو گئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر آخر کار وہ میری طرف واپس پلٹ آئے، اور خدا کی یہی ہمیشہ مرضی رہی ہے آمین کہ دنیا اس کی طرف پلٹ آئے۔ آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بابلی تہذیب کے بارے میں اور بھی باتیں آپ ہم سے شیئر کریں گے، لیکن پروگرام کا وقت اب یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس گفتگو کو یہیں سے آغاز کریں۔ ضرور، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔